बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन हज़रात, एक सीरीज़ जिसका हमने आगाज़ किया 2 रोज़ कबल, यानी सूद, और फिर कल हमने बात की सूदी बैंकारी के हवाले से। बात चल रहेगी, मज़ीद आगे बढ़ेगी। बहुत सारी बातें सामने आ चुकी हैं और सामने आएंगी। इख्तिसार के साथ मैं जायजा लेता हूं पिछले 2 प्रोग्राम्स का। पहले प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ फरमा थे मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब और मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब। बात जो निकलकर सामने आई कुरान करीम और अहादीस है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कि सूद सरासर हराम है, मुकम्मल हराम है। इस पर 2 आरा नहीं आ सकती, बल्कि मुफ्ती ज़ुबैर साहब के 2 जुमले मुझे याद हैं। उन्होंने फरमाया था, अगर किसी की खोपड़ी में यह बात नहीं आती तो ये बात डाल ले कि सूद हराम है। पहली बात ये। दूसरी बात उन्होंने ये फरमाई थी कि अल्लाह का हुक्म है, जब हुक्म आ गया तो बात खत्म हो गई। इफ एंड बट, चूं चरा कुछ भी नहीं। ख़वातीन हज़रात, एक बात और भी गुफ्तगू में आई थी, वो मैं चाहता हूं बहुत अहम बात, वो भी यहां पर बयान की जाए, और वो बल्कि 2-3 बार आ चुकी है। बहुत सारे जराइम जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है, किसी जुर्म के बारे में कुरान करीम ये बात नहीं फरमाता कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे जंग है। सूद के ताल्लुक से यह बात आती। वजह क्या? अगर मैं कत्ल करता हूं, शराब पीता हूं, और कुछ जो जराइम हैं, जो गुनाह हैं, कबायर हैं, उनमें मैं मुब्तला हूं, तो बड़ा नुकसान मेरा हो रहा है या मेरी फैमिली का हो रहा है, मेरा खानदान तबाह हो रहा है, मैं तबाह हो रहा हूं। लेकिन सूद वो जुर्म है, वो गुनाह है जिससे माशरा तबाह होता है, सोसाइटी बेअखलाक हो जाती है, पैसे से मोहब्बत बढ़ जाती है, इर्तिकाज दौलत हो जाता है। कैला यकूना दौलतम बैनुल अगनिया मिनकुम, कुरान करीम का इरशाद है कि दौलत को यकजा नहीं होने देना, सर्कुलेट करती रहे दौलत। ख़वातीन हज़रात, सूद चंद हाथों में दौलत को मुर्तकिस कर देता है। ख़वातीन हज़रात, बहुत सारी बातें होंगी। एक बात और, कल जहां बात आके रुकी थी कि इस्लामी बैंकारी पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो मुमताज बैंकर हैं आलमी सतह के, दोनों में इत्तेफाक था इस बात पर कि मुतवाजी निजाम बैंकारी का एक साथ नहीं चल सकता, यह हराम है। ज़ैली सवालात बहुत सारे कल उठे। हम जहां बात कल रुकी थी वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ एतराजात नहीं होने चाहिए, हल भी पेश होना चाहिए कि क्या करें। अब बैंकिंग मौजूद, बैंकिंग के ताल्लुक से बहुत सी बातें मौजूद हैं। ये मसला सूद जो मैंने तारुफ भी कराया था परसों आपके सामने, मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की ये किताब मसला सूद बहुत अहम किताब है। बैंकारी के ताल्लुक से बहुत सारी बातें इसमें हैं। मैं कुछ कोटेशन भी अगर वक्त मिला तो यहां पर पढ़ूंगा। लेकिन हल क्या है, आज हमें क्या करना है? तो मैं दोनों अपने मौजूद मेहमानों से ये दरख्वास्त करूंगा कि वह हमें हल भी बताएं कि आज इस 2012 में बैठकर हम सिर्फ एतराज करने के लिए नहीं बैठे हुए। हम ये चाहते हैं इबहम दूर हो, नंबर 1। नंबर 2 कि हमारी गुफ्तगू मुस्बत हो, प्रोडक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो। ख़वातीन हज़रात, आयात रब्बानी की तिलावत से पयाम सुबह का आगाज होता है। आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 275 तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यअकुलून الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ قاری صاحب، سبحان اللہ. خواتین و حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر لاہور، جہاں منتظر محترم محمد اسلم راؤ صاحب. آئیے ایک بار پھر لاہور چلتے ہیں. بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے کہ جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام. تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد. اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے. یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ کتاب التجارات سے بیان کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھ کو معراج ہوا میں کچھ لوگوں پر سے گزرا جن کے پیٹ مکانوں کی مانند تھے. ان میں سانپ باہر سے نظر آتے تھے. میں نے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود خور ہیں. اللہ اکبر. کیسی شدید وعیدیں قرآن کریم میں اور احادیث رسول مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں. اور ہمارا نظام، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں سود کس طرح پینیٹریٹ کر چکا ہے. خواتین حضرات، تفصیل سے بات ہوگی. تشریف فرما ہے مفتی منیب الرحمان صاحب، ممتاز عالم دین. خواتین حضرات، سب آپ سے واقف، کیا تعارف کراؤں مزید آپ کا، ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام محترم مفتی منیب الرحمان. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، کل بھی تشریف لائے تھے ہمارے ساتھ. خواتین و حضرات، ممتاز بینکر، 500 سے زیادہ آپ کے مضامین اکنامکس کے موضوع پر، بینکنگ کے موضوع پر اور اسلامک بینکنگ کے موضوع پر شائع ہو چکے ہیں. انٹرنیشنل جرنلز بھی اس میں شامل ہیں. خواتین و حضرات، چیئرمین ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ کے. اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں ایڈوائزر رہے ہیں ربا کے کیس میں. پاکستان کے واحد اکنامسٹ ہیں جن کے آرٹیکلز اور جن انٹرویوز، جن کے فرمودات BBC، وائس آف امریکہ اور بہت سی جگہوں پر شائع ہوتے رہتے ہیں اور آپ کی گفتگو کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں اسلامک بینکاری کے حوالے سے مفتی صاحب کے سامنے، کوئی اس کمپٹیشن، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال. کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے کہ اسلامی مہینوں میں حج کا مہینہ کس نمبر پر آتا ہے. خواتین حضرات، 12واں. اور ہم سب کو مبارک ہو کہ آج قافلے حجاج کرام کے منی کی جانب روانہ ہو رہے ہیں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا؟ 3 آپشن: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ.
خواتین حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور SMS کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرمائیے اور اپنا درست آپشن روانہ کیجئے۔ پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی ہوتی ہے اور ایک خوش نصیب صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کرتے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ مفتی صاحب، کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو تیزی سے میں چلیں گے ہم آگے۔ آج ہم کچھ بات کریں گے اسلامی بینکاری کے حوالے سے اور کچھ سجیشنز بھی آپ دونوں حضرات سے لیں گے۔ مفتی صاحب، جب اجازت دی جا رہی تھی اسلامی بینکاری کی تو عبوری مدت کے لیے اجازت دی گئی، لیکن اب عبوری کا لفظ ہٹتا جا رہا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو نہایت احترام کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں ایک تو جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کو اگر وہ نہیں رکتے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ دیا۔ لیکن ایک اور جرم بھی ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کی سزا جو آلریڈی پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ میں مبتلا ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس حد کا نام ہی حد حرابہ ہے، جو محاربہ یا جنگ کے معنی میں ہے، اور یہ دہشت گرد ہیں جو مسلح حملے کر کے قتل بھی کرتے ہیں، ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، چوریاں بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض صورتوں میں آبرو ریزی بھی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل۔ ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے اس لیے فرمایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اپنے عمل سے رد کر رہے ہیں، اور عملاً ایسا ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے آبادۂ پیکار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے جو اصلاح کا منہج اختیار کیا، جو بھی آیت بھی پڑھی گئی کہ جہاں پر سود کی حرمت کے بارے میں قطعی صریح اور شدید احکام بیان کیے، اس میں قرآن کی حکمت بھی آتی ہے کہ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو آیت پڑھی کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی تو پہلے جو کچھ لے چکا تھا وہ اس کے پاس رہے گا، آئندہ کے لیے اب ریڈ لائن اس کو عبور نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، میں نے کل بھی بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم اور احادیث پر مولانا اسد تھانوی صاحب اور مفتی زبیر صاحب نے تفصیلی بات کر لی، کیونکہ آپ ایک بینک کے شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں، آپ اسلامی بینکاری کو بہت جانتے ہیں، تو یہ بتائیے، ہم ذرا فوکس کر لیتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ اس حوالے سے ریاست کی ذمہ داری یہ ہے آئین کی روح سے، کیونکہ ریاست پابند ہے کہ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا کہ وہ سودی نظام کو بالکل ختم کر دیں، سٹاپ کر دیں، روک دیں، اور دو متوازی نظام نہ چلیں تاکہ لوگوں کے پاس باطل نظام کا آپشن باقی نہ رہے۔ لیکن حکومت یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کر سکی، تو اس دوران بیچ میں اس نے راستہ دیا کہ اسلامی بینکاری کا تجربہ کرنے کے لیے اور اس کو پریکٹس میں لانے کے لیے، لوگوں کو ایک متبادل آپشن دینے کے لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسلامی بینکاری کی اجازت دی، جو اسٹیٹ بینک کی حدود و قیود کے ساتھ اس کی گائیڈ لائنز کے مطابق اس وقت مصروف عمل ہے، لیکن ابھی تک وہ مرحلہ نہیں آیا جو آنا چاہیے کہ سودی نظام کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ تو اگر ہمارے عربی میں کہتے ہیں کہ مالا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جب تک مقصود کامل حاصل نہیں ہوتا
جو خیر ہمیں حاصل ہو سکتی ہے اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال آپ کی خدمت میں اسی کے تعلق سے۔ آپ نے فرمایا حکومت، آپ نے حکومت پہ یہ بات رکھی، بالکل ٹھیک، میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس حکومت کی رائے کے اظہار میں علماء کا تعاون شامل تھا، ٹھیک، جید علماء جو ہمارے ملک کے بڑے علماء، انہوں نے عبوری مدت کے لیے اجازت دے دی۔ کیا یہ اجازت دینی چاہیے تھی اور کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، نہ ہم اس فیصلے میں شامل تھے اور شریک تھے، ٹھیک ہے، اور جن علماء نے یہ کیا ان پر بھی وبال ہوگا اور وہ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ یہی سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں۔ ہم پہلے حصے میں ذرا سی بات کریں گے تعریف کے حوالے سے، ڈیفینیشنز وغیرہ، اور جو کچھ ہوا دوسرے حصے میں بریک کے بعد سجیشنز کرنا کیا ہے ہم پوچھیں گے آپ دونوں حضرات سے۔ علماء نے، جو جید علماء ہیں ہمارے ملک کے، وہ عبوری طور پر اجازت دے رہے ہیں، تو پھر کیوں ہم کرتے ہیں تنقید کا نشانہ حکومت کو؟ اور 10 سال ہو گئے، کتنا وقت اور درکار ہے؟ جی شکریہ انیق صاحب۔ پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پاکستان میں ضیاء کے دور میں 1984 سے اسلامی بینکاری نافذ ہوئی، 1984 میں، وہ 1991 میں ججمنٹ آیا شریعت کورٹ کا کہ یہ حرام ہے، اس کو 1999 میں سپریم کورٹ نے کنفرم کر دیا، ٹھیک، اور 2002 تک ٹائم دیا، 30 جون 2002 کو۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اسلامی بینکاری 1 جنوری 2003 سے شروع کر دی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس دوران اسلامی بینکاری کا جو کام ہوا تھا اس بینر میں، اس کو انہوں نے انڈو کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ یہ آپ یاد رکھیں کہ جو سودی بینک ہیں وہ اسی اسلامی بینکاری کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سود لے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ریٹرن، وہ بھی پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کہہ رہے ہیں۔ سودی بینک آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو جو 1984 کا نظام تھا وہ آج بھی سودی بینک چل رہا ہے، اور وہ ختم کیا تھا 2003 میں۔ اب میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ کل جتنی بھی میں نے باتیں کی تھیں وہ تمام باتیں میں ثبوت دے سکتا ہوں، وہ ہیں جو مفتی تقی صاحب نے جسٹس کی حیثیت سے سپریم کورٹ میں کہیں، جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں جسٹس تنزیل الرحمان، مولانا تقی عثمانی اور ظفر احمد انصاری صاحب نے، میں نے اس کو جو سبسٹینشیٹ کیا اس سے قطع نظر ایک بات بھی ایسی نہیں کہی جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اور سپریم کورٹ نے نہ کہی ہو۔ ایک تو بنیادی بات یہ۔ اب میں ایک سوال یہ رکھتا ہوں کہ تقی عثمانی صاحب، جسٹس تقی عثمانی نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ سودی نظام کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ غیر معینہ مدت تک رہے، اور یہ جو ہے آپ کے اجارہ اور مرابحہ، یہ عبوری مدت کے لیے ہیں، اور اس کو اجازت، اسلامی بینکاری کی اساس جو ہے نفع اور نقصان میں شرکت، اسلامک، اور یہ چیز تقی عثمانی صاحب نے 1919 میں نہیں کہی، 1980 میں بھی کہی ہے۔ 1980 میں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل یہ کہتی ہے کہ جناب یہ اسلامی بینکاری کے جو نفاذ ہے وہ نفع نقصان میں شرکت ہوگی، اور یہ عبوری مدت کے لیے ہیں، اور اس کو سود کا چور دروازہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تقی عثمانی صاحب، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب یہ عدالت نے ہماری 12 سال سے فیصلہ نہیں دیا، اب اگر جب یہ نظام کو فیصلہ دیں گے اور وہ یہ کہیں گے یہ بھی حرام ہے، تو جتنا شریعہ کا کام ہوا، جتنی آپ نے ٹریننگ دی، یہ سارا انڈو نہیں ہو جائے گا؟ تو میں یہ درخواست کر رہا تھا کہ میں نے پچھلے 12 برسوں میں درجنوں بار لکھا کہ علماء حضرات یہ فتویٰ دیں کہ جی یہ حرام ہے سسٹم، اور نفع نقصان میں شرکت پہ آئیں۔ آپ اس طرف پیش قدمی نہیں کر رہے بلکہ ریورس میں جا رہے ہیں، جیسے کل آپ نے بات کی کہ مشارکہ کو آپ نے ریورس میں کر دیا۔ تو میری گزارش یہ تھی کہ جب یہ ریورس ہوگا، کیونکہ یہ غیر اسلامی ہے، اور پچھلے برسوں میں جو علماء اس کی حمایت کر رہے ہیں، درجنوں بار میں نے اخبارات میں لکھا، سیمینارز میں کہا، یونیورسٹیز میں کہا، انٹرنیشنل سیمینارز میں کہا کہ علماء حضرات اپنی ذمہ داری پوری کریں، اس سے اپنی حمایت واپس لے لیں، وہ نہیں کہ اب یہ انڈو ہوگا تو کس کی ذمہ داری؟ بہت اہم باتیں۔ اچھا، ایک جو بات فرمائی ڈاکٹر صاحب نے، میں چاہتا ہوں ذرا وہ آسان الفاظ میں آ جائے۔ مشارکہ، اس کا لیول کم ہو رہا ہے، اس پہ ہم ذرا وضاحت کر دیتے ہیں کہ مشارکہ سے مراد ہے شراکت۔ اسلامک بینک 4% پہ تھا، شاید صاحب مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں غلط ہوں، تو اب وہ 4% سے جا کر 0.9% ہو گیا، یعنی خیر کی طرف نہیں جا رہے بلکہ زوال کی طرف جا رہے ہیں، زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اس زوال کی طرف جانے میں ہمارے معزز علماء کرام بقول ڈاکٹر صاحب کے اپنی سپورٹ اگر واپس لے لیں
یا ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ہم زوال کی طرف مزید جا رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ جسٹس تقی عثمانی صاحب جب وہ جج تھے کہ مرابحہ کو سود قرار دیا، یہ درست نہیں، میں نے نہیں کہا یہ، میں نے کہا جس نے بھی کہا ہے، میں نے نہیں کہا کہ آپ نے میرے نام سے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہی یہ بات، تو آپ یہ میں بات کہہ رہا ہوں نا، اس لیے میں نے ان کا نام لیا نا، جن کا نام انہوں نے لیا میں نے بھی نام لیا، کہ اگر اس کو سود کہا ہے تو نہیں کہا نا، ابھی تو کہہ رہا ہوں غلط ہے، یہ کہا ہی نہیں ہے باطل تو ہے، پھر کیوں کرے؟ یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ باطل ہے، نہیں کہا۔ کیونکہ یہ ہمارے فقہ میں پہلے سے یہ موڈ نہیں کہا میں نے۔ اور یہ پروڈکٹ موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری جتنی یہاں پر پریکٹیکلی بھی سپر اسٹورز ہیں جہاں پرائسز فکس ہیں، یہ مرابحہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں ہم جاتے ہیں بھاؤ تاؤ کرتے ہیں وہ مساومہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک تو ہے، اس مفتی لیے صاحب، اس کو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ خلاف شرع ہے، میں نے یہ نہیں درست کہا۔ نہیں ہے۔ ایک بات جس پر گفتگو ہی نہیں ہوئی ہے مفتی صاحب، اس پر آپ بات، میرا سوال صرف یہ ہے، میں اس سوال کو اور اس کو ریفریز کر دیتا ہوں، یہ جس پر آپ کا اتفاق ہے کہ دو سسٹم متوازی نہیں چلنے چاہیے اس مملکت میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، آپ نے فرمایا واضح طور پر صحیح ہے۔ دو سسٹم چل رہے ہیں، علماء کا تعاون اس میں موجود ہے۔ اگر علماء تعاون ہٹا لیں اپنا، لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب مفتی تقی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب اور ہمارے جید علماء کا تعاون ساتھ ہے، تو یہ بینکنگ سسٹم، اسلامی بینکنگ، یہ بیٹھ جائے، کیوں تعاون کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں نے پہلے آپ سے کیا کہ یہ تو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا جو اسپیس ملا ہے اس کو ختم کر دیں تاکہ مکمل سودی حکمرانی جو پہلے سے چلی آ رہی تھی اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ یا متبادل باقی نہ رہے۔ یعنی تھوڑا سا یہ کوئی اصلاحی سوچ نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، یہ کہہ رہے ہیں کہ علماء آپ کہتے ہیں ڈرا کر لیں اور اعلان کر دیں کہ اسلامی بینکنگ نہیں چل پا رہی، لہذا جو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا پیغام یہی ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلامک بینکنگ ہے نہیں۔ اچھا، اب اس پر ہم بریک پہ بات کریں۔ خواتین حضرات، بہت اہم بات فرمائی مفتی صاحب نے، بہت اہم بات ہے یہ کہ کم از کم تھوڑا سا تو خیر کا پہلو ہے، کم از کم تھوڑا سا ہے، تو ایک دروازہ کھل رہا ہے، کیوں نہ اس پہ کام کیا جائے۔ لیکن جید علماء کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی بینکاری اور سودی بینکاری میں کوئی فرق نہیں ہے، کان ایسے پکڑ لیں یا ہاتھ گھما کے پکڑ لیں، ایک بات۔ اور دوسری بات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کا ترجمہ مجھ سے زیادہ مفتی صاحب جانتے ہیں۔ تھوڑا سا یعنی اسلامی زنا، اسلامی شراب، اسلامی جوا، کیا ہم دونوں، قرآن کریم کی کیا آیت یاد آئی مجھے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل، آپ نے بہت اچھا کیسا فرما دی، حق اور باطل کو نہیں ملاؤ۔ اور آخری بات، بریک پہ جانے سے قبل، حق تک پہنچنے کے لیے کبھی باطل کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا، یہ مجھ سے میرا قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک بریک کے بعد آتے ہیں، آپ کے سوالات بھی لیں گے۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید، تشریف فرمائے محترم مفتی منیب الرحمان صاحب اور محترم ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ممتاز بینکر ہیں، شرعیہ ایڈوائزر رہے ربا کیس میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لاتعداد کتابوں کے مصنف ہیں، کئی آرٹیکل لکھ چکے ہیں۔ بار بار میں آپ کی تعارف میں اور تعریف میں کیا عرض کروں، کل کا سوال، اس کا جواب اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے خواتین حضرات، جہاں گفتگو رکی تھی وہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے بات۔ کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ اسلامی مہینوں میں حج کا مہینہ کس نمبر پر آتا ہے؟ صحیح جواب 12واں نمبر، 12واں مہینہ ذی الحج کا، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ اور خواتین حضرات، ہم سب کو مبارک ہو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج حجاج کرام کے قافلے حرم پاک سے بیت اللہ شریف سے روانہ ہو رہے ہیں منی کی جانب، ہم سب کو مبارک ہو۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا تلبیہ پڑھتے ہوئے، کیا منظر ہے، کیا سما ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس مملکت کے لیے، ہم سب کے لیے، یہ دعائیں آج اور کل عرفات میں بھی دعائیں مانگی جائیں گی، ان دعاؤں کو قبول فرما اس مملکت کے لیے،
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جتنی بھی چیزیں خلاف دین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ختم کروائے موجودہ حکمرانوں کے ذریعے، کیونکہ بہرحال موجودہ حکمران ہو یا کوئی بھی حاکم ہو ہمارا، ہے تو مسلمان، ہے تو مسلمان، اس کے قلب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور موجود ہے، قندیل روشن ہے۔ خواتین و حضرات، صرف دیکھنا یہ ہے کیا ہماری ترجیحات میں دین شامل ہے یا نہیں، ہم واقعی دین سے محبت کرتے ہیں یا نہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا؟ تین آپشنز، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا آپشن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرا آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز میں آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں جن پر آپ اپنا درست آپشن روانہ کرتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اپنا سوال کرتے ہیں۔ 0213452709، 0213452861 ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv، اور آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں 3031 پر۔ شاہد صاحب، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ جو گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے، میرا سوال تو یہ تھا کہ ہمارے علماء کی جو سپورٹ ہے ان سے کو پیچھے ہٹنا چاہیے اس روشنی میں، لیکن اس کا جواب میرے خیال ہے کہ مزید دیں گے، مفتی صاحب اس پہ بات کریں گے۔ یہ جو عبوری مدت کی میں نے بات کی تھی آپ کی خدمت میں، کیا عبوری مدت کے تعلق سے جو ہمارے علماء کرام نے بات فرمائی ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اسلامی بینکاری میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہوتی ہے، نفع نقصان میں ہم شامل ہوتے ہیں۔ بعض ہمارے اسلامی بینک 30% تک منافع کماتے ہیں اور بعض 30% نقصان تک ہو، یا کوئی بھی نقصان ہو ان کا، کوئی بھی فائدہ ہو، کیا ان کا پروفٹ اینڈ لاس میں جو شیئر ہوتا ہے نا برابر کا، کیا برابر دیا جا رہا ہے؟ اسٹیٹ بینک کی انسٹرکشن ہے کہ آپ اپنے کلائنٹس کو، اپنے کھاتے داروں کو 6% سالانہ منافع دیں گے۔ ایگری؟ بالکل ٹھیک۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ مجھے اسلامک بینکاری میں کم از کم 6% منافع ملے گا، تو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کیسے ہوئی؟ ارشاد۔ انیس صاحب، پہلی بات بالکل یہ صحیح ہے کہ جس وقت اسلامی بینکوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ان کو نقصان ہو یا فائدہ وہ 6% سے کم نہیں دے سکتے، تو وہ یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جب ایک بینک 35% منافع کماتا ہے وہ بھی 6% دے رہا ہے، جو لاس کر رہا ہے وہ بھی 6% دے رہا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ منافع سے ہم کر رہے ہیں یا مانیٹری پالیسی سے کر رہے ہیں۔ میں ایک اسٹیٹمنٹ یہاں دے رہا ہوں، جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پالیسی میں شرح سود کم کرتا ہے جب اسٹیٹ بینک، تو بینکوں کا منافع بڑھنے کے باوجود بینک میعادی ڈپازٹس کے اوپر منافع کی شرح کم کر دیتے ہیں، کیونکہ سودی بینک بھی کم کر رہے ہیں، تو یہ سودی بینک کے بینچ مارکس پہ کر رہے ہیں۔ نمبر 2 بات یہ ہو گئی۔ تیسری چیز یہ کہ جب یہ سرمایہ لگا رہے ہیں جس کو ہم فائنینسنگ یا تمویل کہتے ہیں، اس میں جب آپ ان سے منافع لے ہی نہیں رہے بلکہ فکس ریٹرن لے رہے ہیں، تو جب آپ فکس ریٹرن لے رہے ہیں تو منافع ان کو بھی فکس ریٹرن دے رہے ہیں، تو منافع تو کہیں آیا ہی نہیں، یہ تو سودی بینک کے بینچ مارکس ہیں۔ جو بہت اہم سوال یہ ہے کہ جب ہم سودی نظام کی خرابیاں بتاتے ہیں اور اسلامی نظام کی برکات بتاتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ کھاتے داروں کو جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی وہی دیں گے، اور جو آپ منافع لے رہے ہیں سرمایہ کاروں سے وہی لیں گے جو سودی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کارپوریٹ کلائنٹس کو سارا پیسہ دیتے چلے جائیں گے۔ اور بقول جو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اس کے اگر اپلائی کریں اسلامک بینکنگ پر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ لاش ہیں، معاشرے کو بنا رہے ہیں۔ جی اس کتاب میں یہ جملے موجود ہیں، یہ مسئلہ سود، یہ کتاب مفتی محمد شفیع صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جملے موجود ہیں۔ اب میں آپ کو سبسٹینشیٹ کر دوں، یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بالکل مفتی صاحب نے اور تقی عثمانی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ آپ لوگوں سے ڈپازٹ لیتے ہیں اور ایک چھوٹے سے طبقے کو اس کا فائنینسنگ یا قرضہ دے دیتے ہیں، سودی بینک چھوٹے سے طبقے کو، اور وہ بھی منافع کماتے ہیں آپ بھی، اور چند ٹکے آپ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی اگر اجازت ہو تو میں یہ جملے پڑھ دوں ضرور جو یہاں پر مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، کوٹ ان کوٹ۔ یہ کتاب مسئلہ سود، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، سب آپ سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں ہمیشہ نازل فرمائے۔ بڑا کام، معرف القرآن، آپ کی تفسیر قرآن، ہم سب مستفید ہوتے ہیں اس سے۔
जो सरमाया दार बैंकों से बड़ी बड़ी रकमें लेकर तिजारत करते हैं वो इस दौलत की वजह से पूरे बाजार पर काबिज हो जाते हैं। चुनाचे वो जब चाहते हैं निर्ख बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं घटा देते हैं, जब और जहां जी में आता है कहत बर्पा कर देते हैं, और जहां चाहते हैं अशिया की फरावानी हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि जहां उन्हें अपने नफे में कुछ कमी होती नजर आई, उन्होंने बाजार में अशिया के निर्ख बढ़ा दिए, अशिया गरां हुई और बेचारे अवाम ने खुद अपने हाथ से वो सूद की रकम जो बैंक से हासिल की थी फिर उन्हीं सरमायादारों के हवाले कर दी। इस तरह हमारे बैंक दर हकीकत, आई रिपीट, इस तरह हमारे बैंक दर हकीकत पूरी कौम के ब्लड बैंक बने हुए हैं, जहां से ये सरमायादार पूरी कौम का खून चूसते हैं, खून चूस चूस कर फूलते रहते हैं, और पूरी कौम इक्तिसादी एतबार से नीम जान लाश रह जाती है। मुफ्ती साहब, अगर आप इजाजत दें मैं फिगर दे दूं ताकि मुफ्ती साहब सब्सटेंशिएट कर दें। ठीक है, मैं हल चाह रहा हूं, अभी मैं हल पे आ मैं जाऊं। इसकी फिगर तो दे दूं। मेरी फिगर ये है कि आज की जो फिगर है सूदी बैंक जिसके मुतालिक ये लिखा है, अगर वो 100 लोगों से डिपॉजिट लेते हैं तो 13 लोगों को कर्जा देते हैं। ठीक, 13 लोगों को। इस्लामी बैंक की जो मेरे पास फिगर्स स्टेट बैंक ने दी हैं कि जब 100 लोगों से आप डिपॉजिट लेते हैं तो 4 लोगों को कर्जा देते हैं, इस्तकास करते हैं। नंबर 1, इस्लामिक बैंकिंग ने जो सरमाया फराहम किया है जिसको हम तमवील कहते हैं, कर्जों का मुतबादिल, उसमें 75% कॉर्पोरेट बड़े बड़े क्लाइंट्स को। तो वो तमाम खराबियां जो सूदी थी यहां बढ़ गई, यानी इर्तिकाज दौलत इस्लामी बैंकों के जरिए हो रहा है। मुफ्ती साहब, कुरान करीम इरशाद फरमाता है कैला यकून दूलतम बैनल अगनियाए मिनकुम। ठीक है, बिल्कुल इरशाद। पहली बात तो ये कि अगर आप इस्लामी बैंकिंग पर वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल के इतलाक़ कर रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, और इस तरह का फतवा जो है वो बैठ के सादिर नहीं करना नहीं, चाहिए। फतवा नहीं है ये, सिर्फ कुरान करीम मुझे जो बता रहा है, कुरान करीम तो कि हक और बातिल, सूद को मेरा और हमारा, हम सब का कुरान करीम ये बता रहा है। दूसरा नहीं अप्लाई तो आप कर रहे हैं ना, कुरान का हुक्म हम सब मानते हैं, लेकिन ये है कि जहां बातिल और हक की आमेजिश कोई कर रहा है ये उस पर इतलाक़ किया जाए। जहां कोई हक की राह पे चल रहा है तो उस पर इस आयत का आप इतलाक़ नहीं करेंगे। लेकिन मुल्क के जय्यद उलमा का एक बड़ा तबका मेरी बात से इत्तेफाक करता है, या मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। उलमा का एक तबका ये राय रखता है, उलमा का जिसने की इबारत आप जिनकी पढ़ के सुनाई जी, उनके बेटे अब इस्लामी अपने आप को पायनर कहते हैं, इस्लामिक बैंकारी के बानी कहते हैं, और उनको अपने बाप की ये इबारत भी यकीनन मालूम होंगी और हैं। तो ये आप उनको बुलाकर पूछें, लेकिन जो आपने इबारत पढ़ी है इसकी जिम्मेदारी स्टेट पर होती है कि होर्डिंग और इख्तिकार, ये अल-इख्तिकार मुख्तकिर मलून के ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला मलून है कि मार्केट से माल मौजूद है उसको रोक कर उसकी डिमांड को बढ़ाए और मनपसंद कीमतें ले, जिस तरह शुगर के बारे में माजी में किया गया। तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है कि वो इस तरह की होर्डिंग को कंट्रोल करे। अब ये आप नहीं कह सकते कि ये इस्लामी बैंक। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि इन्होंने कहा कि सऊदी बैंक 13% को देते हैं, इस्लामी बैंक 4% को देते हैं। तो इस्लामी बैंक क्योंकि पाबंद हैं कि एसेट बेस्ड करें, तो इस्लामी बैंक कर्जा नहीं देते। एक तो कर्ज का लफ्ज़ इस्तेमाल करना गलत है। इस्लामी बैंक जो है वो एसेट बेस्ड सरमायाकारी करते हैं। सूदी बैंक जो हैं वो एसेट बेस्ड सरमायाकारी नहीं करते। उनको एसेट से सिर्फ इतनी दिलचस्पी होती है कि जिस बंदे को वो पैसा देने जा रहे हैं उसका सरमाया खतरे में मुब्तला नहीं होगा। तो इसलिए जो एसेट बेस्ड सरमायाकारी हो और असासों पर हो, किसी चीज़ पर हो, उसको कर्जा नहीं कहते। और कर्जा तो कहते हैं कि किसी आदमी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप उसे दे दें और उससे किसी मुनाफे का, सूद का
مطالبہ نہ کریں تو وہ قرض ہے. تو اس لیے دونوں میں فرق کرنا چاہیے اور ناظرین کو خلط ملط چیزوں کو ان کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. اب آپ نے سوال کیا دوسرا کہ جی کوئی بینک اتنا کماتا ہے، تو جو بینک کماتا ہے یہ ان کا کہنا ہے کہ 30% کمایا، تو ان سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ ایسا اگر کمایا ہے تو کیوں ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا. اور بہت بہتر ہوتا کہ آپ ان کے پریزیڈنٹ کو، شرعی ایڈوائزر کو یہ بلاتے کہ آپ کے دادا جان نے یہ لکھا ہے اور والد صاحب نے یہ لکھا ہے، تو آپ نے اپنے بینک میں اس کا انتظام کیوں نہیں کیا؟ کہ کیونکہ میں تو ان کی بیلنس شیٹ نہیں پڑھتا، بیلنس شیٹ انہوں نے پڑھی ہے، تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ آپ ان کو بلائیں، ان کے بارے میں سوال کریں. لیکن ان چیزوں سے اچھا بہت سے لوگ مثلا حلال اپنا غلہ کماتے ہیں، اسٹاک کرتے ہیں اور طلب بڑھا کر دیتے ہیں، یہاں تو بینک میں انوالو بھی نہیں ہے، تو اب اس کی ذمہ داری کس پر ڈال دی جائے گی؟ یہ انسان کی فطرت خبیثہ ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو استحصال کرے اور ناجائز اس سے فائدہ اٹھائے، چاہے بینک کی معرفت ہو، چاہے بینک کے ساتھ کے قریب سے بھی انہیں گزرا ہو. اگر وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ بھی ویسا ہی ملعون ہے جیسے انسان کی کاروبار کرنے والا. فطرت خبیثہ ہے اور اس کو روکنا چاہیے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسلامک بینکاری کے اندر بہت اچھی بات آپ نے یہ کی کہ کم از کم یہ کہ ایک دروازہ کھلا اور تھوڑا سا خیر ہے، لیکن یہ کم از کم خیر تو ہے، اس کا آغاز کیا جائے، ایسا نہیں کہ اس کو بالکل خط تنسیق کھینچ دیا جائے. ایک بات یہ کچھ کاز لیتے ہیں، پھر ہم آگے بات چلائیں گے کہ یہ ارتقاء دولت کی آپ نے بات کی تھی. پھر یہ کہ مجھے حل چاہیے، ایک عام آدمی کیا کرے، ایک عام مسلمان کیا کرے. بینکاری موجود ہے اور رہے گی جب تک کہ دوسرا سسٹم نہیں آ جاتا. زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ اس پورے بینکاری نظام کو ختم ہی کر دیا جائے، کیونکہ جیسا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس سے فساد پیدا ہوا. تو اس سے نہیں فساد پیدا ہوا، یہ تو کوئی یہ بات ایسے پھر بہت سی باتیں ایسی ہیں مفتی صاحب، خرابیوں کا ازالہ کیا جائے. جی یہ ازالہ اسی کی بات کر رہے ہیں ہم. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اس پروگرام میں نہیں آئیں، لیکن آپ نے ان کا بھی اشارہ کیا کہ گویا اس پروگرام میں آئی ہیں. ایسی بات نہیں. ہاں کچھ تحفظات آپ کے ذہن میں ہیں، کچھ ہم کاز لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. میں ذائقہ بات کر رہی ہوں ٹورنٹو کینیڈا سے. جی فرمائیے. پروگرام اس وقت دیکھا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی نازک معاملہ ہے، بہت اہم موضوع، اتنی زیادہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے کہ جس کے لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. جی بالکل. زرقا کیا سوال کیا ہے؟ آپ اس پروگرام کو جتنا پرولونگ کر رہے ہیں، بیسیکلی یہ خاص نیکی ہے جو اس دور میں سمجھنے کے لیے ناکافی ہے کیونکہ عقل کا استعمال نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، سود کا ذکر صاف الفاظوں میں سورہ بقرہ میں ہے، سورہ بقرہ قرآن میں ہے، اور قرآن سے بڑا کوئی نہیں ہے رہتی دنیا تک. ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے تو بہت ساری ہدایات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. دعا یہ ٹھیک ہے. محترمہ سوال کیا ہے آپ کا؟ کاف میں ذکر ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ سورہ کاف میں صاف الفاظوں میں ذکر ہے کہ سود فتنے کے طور پہ ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مختلف انداز سے قوم لوط کے نظریات کا بھی ذکر کیا گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب لہٰذا آج آپ یہ وضاحت کروائیں کہ اس فتنے سے ہم کیسے دور رہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال بالکل ٹھیک ہے. یہ کیسے دور رہا جا سکتا ہے، حل کیا ہے، ازالہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے بہت عمدہ بات فرمائی، ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن شاہد صاحب پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سجیشن دے دیجئے، جیسے کچھ سجیشنز کہتے ہیں کچھ لوگ. آپ بتائیے. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ میں صرف سجیشنز یہ ہیں کہ جو باتیں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جی اور سپریم کورٹ میں جسٹس تقی عثمانی صاحب نے اپنے فیصلے میں تحریر کی ہیں، ٹھیک، اور جو 1980 سے اسلامک آئیڈیالوجی کہہ رہی ہے، کاش اس پر عمل ہو جائے. نہیں، اس کے خلاف نہ کریں، عمل تو نہ کریں. اچھا، اس کے خلاف نہ کریں. یہ زیادہ اچھی بات کہی آپ. اس کے خلاف خدا کے لیے مت کریں. اور جو کہ کر رہے ہیں، نمبر 1. اب میں جیسے عرض کر دوں، جیسے اب مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی وہ اگر پروفٹ دے رہے ہیں تو سوال یہ کہ شریعہ ایڈوائزر اس کو سائن نہیں کر رہا کیا؟ جب آپ منافع کو لوٹ رہے ہیں بینک اس کو، اور جب آپ ارتکاز کر رہے ہیں، اسیٹ بیسڈ ہے تو اسیٹ بیسڈ آپ ان لوگوں کو دیں، لوگوں کو کہ جی آپ بزنس کریں، تو آپ اس کو بیلنس شیٹ کو تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یہ بلا سودی بینکاری تو شاید ہو، اسلامی بینکاری نہیں ہے، کیونکہ آپ منافع بھی نہیں دے رہے، آپ دولت کا ارتکاز بھی کر رہے ہیں، ہولڈنگ کے لیے بھی آپ دے رہے ہیں، تو آپ اس کو بلا سود بینکاری کہیں. کیونکہ اسلامی نظام معیشت، مثلا کارپوریٹ سیکٹر کو آپ نے 75% دے دیے، ایگریکلچر کو 0.1% دیا جو کہ پاکستان کی بیک بون ہے، اسمال اسکیل کو آپ نے 5% دیا، اور گاڑیاں اور ایئر کنڈیشن کے لیے 15%. اس میں بھی رورل اربن کا فرق ہو گیا. اربن میں تو گئی نہیں، رورل میں تو گئی نہیں، اربن میں کر رہے ہیں.
ٹھیک. تو آپ کم از کم شرعی ایڈوائزر سے یہ کہیں کہ جی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یا تو آپ اس کو ٹھیک کریں ورنہ ہم کوالیفائی کر رہے ہیں اپنے، وہ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شرعی ایڈوائزر. ایک چیز میری گزارش صرف یہ ہے کہ جب آپ نے بڑی اچھی بات یہ کی اور مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ سجیشنز کی بات کریں، کرٹیسائز کرنا تو بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ 1980 سے 1999 تک جو دو ٹوک باتیں کہی ہیں اس کے خلاف نہ کریں. مثلا میں ایک اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، مرابحہ، اجارہ، ڈیمینشنگ مشارکہ اسلامی بینکاری میں بڑے پیمانے پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ کہا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں، جس میں 1980 میں ظفر احمد انصاری، تقی عثمانی، تنزیل الرحمان. اس کے بعد 99 میں پھر کہا، میں جملے آپ کو بتا دوں، اسلامی بینکاری میں اجارہ وغیرہ جو ہیں فکس ریٹرن کی، ان کو بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ چور دروازہ ہے، اور اس کی اساس جو ہے وہ اسلامک جو ہے مشارکہ میں ہے. اور اسلامی بینکوں کو یہ چاہیے کہ ان کا کم کریں اجارے کا اور مشارکہ بڑھائیں. یہ 1980 میں کہا، یہی بات 1990 میں کہہ رہے ہیں. مشارکہ بڑھائیں. نمبر ایک، اسلامک بینکاری میں جو مشارکہ 4% تھا وہ کم ہوتے ہوتے 0.9 ہو گیا، اور وہ بھی صحیح نہیں ہو رہا. اور وہ بھی صحیح نہیں ہو رہا. اور اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ اسلامک بینکاری میں جو لوگ ہیں یا ان کی جو پرفارمنس ہے وہ ان ایفیشنٹ ہیں، جس پر کل آپ نے یہ بات کی کہ اسٹیٹ بینک نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کرپٹ ہیں. کرپٹ بینکنگ پریکٹسز. کرپٹ بینکنگ پریکٹسز. ہائر اسپریڈ is an example of corrupt banking practices and inefficiency. ٹھیک ہے. آخری کال لے لیتے ہیں. اور وہ منافع میں شریک نہیں کر رہے بینکس. یہ کہا اس کے شریک نہیں کر رہے منافع میں، کیونکہ 6% دیا جا رہا ہے، 30% منافع ہوتا ہے بینک کا. تو کہاں ہوا؟ نہیں، تو یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی. معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی. یہ تو اسلام میں جائز نہیں. ٹھیک ہے. سجیشنز ہم آپ سے لیں گے. آخری کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والا. جی انیک صاحب، سود کے بارے میں قرآن کریم اور احادیث نبوی بہت واضح ہیں. واضح، بالکل واضح. آپ نے فرمایا کہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے. بالکل ٹھیک. میں یہ کہوں گا کہ اس میں کسی ملک کے حکمران کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایسے حکمرانوں کی اطاعت جائز ہے یا ان سے نفرت ضروری ہے جو قوم کے اوپر، ملک کے اوپر سود مسلط کر رہے ہیں اور وہ سرخیل ہیں اس جنگ سے جو اللہ اور رسول سے لڑی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال رکھتے ہیں. بالکل یہ کہ اطاعت اور نفرت، اطاعت تو ظاہر ہوتی ہی ہے جب تک کہ کفر بواہ نہ ہو جائے. مفتی صاحب جی. قیام پاکستان سے لے کر آج تک کے سارے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کی بنا پر نفرت کی جانی چاہیے. ہم نفرت کرتے ہیں. جب بھی کوئی محرمات کو ملک میں رائج جب تک کریں گے اور جب ہوتی رہیں گی نفرت کرتے ہیں. اور حرام قطعی کو جو حلال جان کر نافذ کرے تو پھر یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کا انکار ہے. جیسا کہ قرآن میں فرمایا کہ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ ان کے لیے ہے کہ جو اللہ کے حرام کو حرام سمجھتا ہی نہیں ہے اور اس کو جاری رکھتا ہے تو یہ کفر ہے، اور حرام سمجھتے ہوئے جاری رکھتا ہے تو فاسق اور ظالم ہے. تو فاسق اور ظالم سے نفرت ہونی چاہیے ہر مسلمان کو. یہ کوئی سوال کرنے کی بات ہی نہیں ہے کہ بھئی کیوں. اچھا مفتی صاحب، آپ کو بھی ریزرویشنز ہیں اس نظام کے حوالے سے، اس کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سجیشنز کیا ہیں آپ کی؟ اب کیا کرے ایک عام آدمی؟ میری پہلی سجیشن یہ ہے، اور ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ وہ ماہرین کو بھی، شرعیہ علماء کو بھی بلائے اور اسلامی بینکنگ کا جو تجربہ ہے ان پر قانونی بائنڈنگز جو روح کے خلاف ہیں ان کو ختم کرے، ان کا ازالہ کرے اور ان کے راستے کو کھولے تاکہ وہ کھل کر مختلف شعبوں میں اسلام کے مطابق، کیونکہ جیسے ان کا کہ ایک تو ہے کہ ربا فری، یہ پہلا اسٹیج ہے، تو اصل تو ہے کہ شریعہ بیسڈ ہونا چاہیے
اور جو اصل روح ہے، جیسے بتایا جا رہا ہے کہ سماجی انصاف کو فروغ دینا چاہیے اور اس کی راہ میں اب جیسے آپ نے ایگریکلچر قرضوں کی بات کی، تو جو ایگریکلچر بینک یا بینکوں نے دیے ہیں وہ چونکہ بڑے بڑے بااثر لوگوں نے لیے ہیں، لہذا کوئی اس کا ریکارڈ لا کر یہی بتا دیں کہ کتنے قرضے ہیں جو واپس ہوئے ہیں، تو بااثر لوگ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو ریاست، پارلیمنٹ، قانون ساز ادارے وہ سامنے آئیں۔ ابھی سپریم کورٹ نے بارہا کہا کہ یہ قرضے کیوں معاف ہوئے، تو کسی نے جواب دیا یا وڈرا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ سے ہی سوال، پھر میں آخر میں آپ کی طرف آؤں گا، ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں۔ یہ فرمائیے کہ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ اس میں جو سقم ہیں ان کو دور کیا جائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شرعی ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں آپ جیسے جید علماء، کم از کم 10 برس ہو گئے ہیں اس بات کو، ان 10 برسوں میں آپ کی کارکردگی کیا آپ کی تجاویز پر کان نہیں دھرا جاتا؟ جہاں ہم بیٹھے ہیں اگر وہاں 30% اور 20% نفع آئے گا اور ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوگا تو ہم چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ایسا۔ اچھا، یعنی ایکول مشارکہ ہو رہا ہے؟ مشارکہ ہو رہا ہے، اور ابھی بھی آج بھی اسٹیٹ بینک کے ساتھ ہم جا رہے ہیں۔ مشارکہ کے لیے زیادہ سے زیادہ راستہ گورنمنٹ کو، اسٹیٹ بینک کو کھولنا چاہیے تاکہ، اور مضاربہ کے لیے تاکہ راستے کھولیں۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اسلامی بینک جو پاکستان میں موجود ہیں وہ منافع کی مساوی تقسیم کر رہے ہیں؟ ہاں، جو اسلامی بینک ہیں وہ منافع کی مساوی۔ مجھے سارے بینکوں کا تو میں نہیں بیٹھا ہوا نا، لیکن ایک جنرل امپریشن۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب اس بات سے اتفاق ڈاکٹر نہیں صاحب نے کرتے؟ بتایا ہے جنہوں نے 30% کمایا ہے اور تقسیم نہیں کیا، تو آپ ان سے بلا کے سوال کریں نا، یہ اچھی بات ہے تاکہ نہیں تو ان پتہ سے کیوں چلے۔ نہیں کریں جو لاس کر کے 6% دے رہے ہیں؟ جی، جو لاس بھی کر رہے ہیں لیکن 6% دے رہے ہیں، مشارکہ کہاں سے ہوا یہ؟ 9% بھی دے رہے ٹھیک ہے، ہیں اور اسٹیٹ بینک کی بائنڈنگ ہے، نہیں، اس کا 9% بھی یہ بھی غلط ہے، تو کیوں دے رہے ہیں؟ یہ بھی نہیں ہونی شرعی ایڈوائزر چاہیے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب نے اتفاق کیا۔ بس ٹھیک ہے۔ اچھا شاہد صاحب آخری منٹ ہے، آپ فرمائیے سجیشن کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ نے بہت اچھی بات کی مفتی صاحب نے کہ جو سقم ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خلاف آئین پاکستان کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے۔ آئین پاکستان وضاحت سے بتاتا ہے کہ اس مملکت خداداد میں کوئی بھی قانون اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے آرٹیکل خلاف۔ 227 227 آرٹیکل، جی آرٹیکل 227۔ جی شاہد صاحب سجیشن۔ میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیے حکومت نہیں کرے گی، میں 1980 سے دیکھ رہا ہوں، نہیں کریں گے یہ اسلام میں۔ علماء حضرات کا بہت احترام ہے اور فالوئنگز بہت ہے، تو حی علی الصلاۃ کم سے کم ایک فتویٰ متفقہ جاری کرنے پر غور فرمائیں۔ نمبر 1 کہ متوازی بینکاری جو ہو رہی ہے یہ حرام ہے اور اس کو ہماری حمایت حاصل نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، متوازی بینکاری کی موجودگی میں اگر کبھی اسلامی بینک یہ چاہیں کہ وہ بھی ظلم اور استحصال ختم کر دیں تو وہ نہیں کر سکتے جب تک یہ متوازی بینکر ہے بینکنگ، کیونکہ ان کو ایک الٹرنیٹ اویلیبل ہے۔ اسے اتفاق کرتے ہیں مفتی صاحب؟ نہیں، یہ دوسرا پوائنٹ بھی، جی بالکل، اس سے بھی اتفاق کرتے ہیں۔ دو ہی تو چیزیں ہو گئیں۔ تیسرا یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک یہ ذمہ داری قبول کرے کہ کم سے کم بڑی بینکوں کی کیلکولیشنز تو کر لے کہ بھئی یہ منافع میں شریک کیوں نہیں کر رہے، یہ منافع جو ان کا ہو رہا ہے کس طریقے سے کیلکولیشنز ہو رہی ہیں، ایکسٹرنل آڈیٹر کیا کر رہا ہے، شرعی ایڈوائزر کیا کر رہا ہے، بینک کا مینجمنٹ کیا کر رہا ہے اور اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے، اس کو چیک کریں۔ بہت اچھی تجاویز۔ ایک دو اچھا، ایک باقی ہے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ تھی کہ میں اس خطرے کی طرف احساس دلا رہا ہوں کہ جو 1984 میں اسلامی بینکاری نافذ ہوئی تھی وہ 2002 تک تو اسلامی بینکاری رہی، اس کے بعد وہی بینکاری سودی کے نام سے چل رہی ہے۔ اب اگر ابھی سپریم کورٹ کا جو 2002 تک تو اسلامی بینک، ٹھیک ہے، آپ نکال لیں، میں 84 سرکولر ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہمارا وقت، ایک جملہ کہہ دوں، اگر یہ نظام کو 12 سال سے فیصلہ نہیں آیا، کبھی کسی علماء نے اضطراب کا اظہار نہیں بعد بنے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں 12 سال ہو گئے نا، 12 سال سے جو فیصلہ نہیں آیا۔ آپ کہہ رہے ہیں اسلامی بینکاری جاری تھی، کہاں جاری تھی؟ نہیں، دیکھیے 84 سے اسلامی بینکاری آپ نکال کے دیکھ لیجئے، 84 سے جو بینکنگ ہو رہی تھی جو ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کروائی تھی اسلامی بینکاری لکھا ہے یا نہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلا بینک جو بھی 2002 کے بعد بنا ہے ڈاکٹر صاحب تو میرا کہنا ہے کہ لاس جیسے آپ کہہ رہے ہو تو مارک اپ تھا۔ نہیں، وہ ڈپازیٹر کے لیے نہیں تھا مارک اپ، میں جو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں ڈپازیٹر کے لیے۔ میرا آپ سے کہنا یہ ہے اگر اس نظام کو سپریم کورٹ نے یہ جو آج کا نظام ہے حرام قرار دے دیا جس کے امکانات ہیں، تو یہ 12 سال کی محنت کا کیا ہوگا اور یہ کرائسس نہیں آ جائے گا؟ بہت اچھی بات ہے، اس پر ہم کل مزید بات کریں گے۔ یہ ایک پرچی نکال کر آپ مفتی صاحب کو دیجئے۔ مفتی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر امریکہ کا نہ آ جائے دوبارہ۔
جی کون ہے خوش نصیب مفتی صاحب ذرا جلدی سے؟ روبینہ نقوی کراچی. روبینہ نقوی کراچی سے. محترمہ روبینہ صاحبہ آپ کو مبارک ہو. خواتین و حضرات سودی بینکاری اور غیر سودی بینکاری اس پر تفصیلی گفتگو. تیسرا پروگرام آج ختم ہو رہا ہے. کل بھی ہم بات کریں گے, آپ کے سوالات لیں گے اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں مزید بات آگے بڑھائی جائے گی. آخری بات میں عرض کرتا چلوں خواتین و حضرات, کیا ایسا نہیں کہ سودی نظام یا بینکنگ سسٹم ہمارا سرمایہ دارانہ نظام کے تسلسل کا ایک شاخسانہ ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, ایک ڈیموکریسی جس انداز سے رائج ہے, یہ ڈیموکریسی اس سرمایہ دار نظام کی حمایت کرتی ہے, مددگار ثابت ہوتی ہے. اس پر بھی ہم کل بات کریں گے. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.